हूं सबूक सैयद और आप देख रहे हैं लाइव विद सबूक सैयद। आज नाज़रीन 3-4 बड़ी अहम ख़बरें हैं, लेकिन मुख्तसरन आपके सामने उनका ज़िक्र करूंगा। सबसे अहम ख़बर ये है कि पैमरा ने ग़ालिबन 14 अप्रैल 2020 को तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस के लिए एक ज़ाब्ता अखलाक तश्कील दिया था और उसमें तमाम चैनल्स को कहा गया कि वो इस ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करेंगे रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से, और उसमें बड़ी अहम बातें की गई हैं खुसूसन कोरोना वायरस के हवाले से। और आपको इल्म है कि हुकूमत ने जहां एक तरफ उलमा इकराम के साथ मिलकर 20 नुकात पर मबनी एक लाया अमल बनाया था, सेम इसी तरीके से टीवी चैनल्स के लिए भी लाया अमल बनाया। हम देख रहे हैं कि कुछ चैनल तो उसकी पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे चैनल्स भी हैं कि जहां पर पैमरा की जानिब से दिए गए इस हदायतनामे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पैमरा के हवाले से गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि उन्होंने लाहौर में वाक़े न्यूज़ के नाम से एक बड़ा मारूफ चैनल था, उसको इस वजह से उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया क्योंकि वो चैनल करंट अफेयर न्यूज़ एंड करंट अफेयर का नहीं था, बल्कि वो चैनल इंटरटेनमेंट के लाइसेंस के ऊपर काम कर रहा था। और इंटरटेनमेंट के लाइसेंस के ऊपर सिर्फ न्यूज़ भी काम नहीं कर रहा, बाकी भी कुछ चैनल्स हैं, लेकिन अभी तक पैमरा की जानिब से उनके ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने के ख़िलाफ़ फ़ैसला भी दे दिया था, इस वजह से वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। लेकिन पैमरा को बहरहाल इस बात की ज़रूरत है कि वो अपने फ़ैसलों पर हर सूरत में अमल दरामद मुमकिन बनाए। इसके अंदर ये नहीं है कि आप सहाफ़त पे कदगने लगाएं, लेकिन जो पैमरा के क़वानीन हैं उसके मुताबिक जो चीज़ें हो रही हैं तो उनको देखना चाहिए और जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे दोस्त हैं मुदस्सिर लतीफ़ अब्बासी एडवोकेट साहब, उन्होंने आज कुछ बड़े अहम नुकात की जानिब हमारी तवज्जो मुबज़ूल कराई है और उनका ये कहना है कि पैमरा की जो गाइडलाइंस हैं उन पर हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो अमल दरामद नहीं कर रहे। तो मुदस्सिर लतीफ़ अब्बासी साहब, क्या हाल है आपका, और ये बताएं कि असल में पैमरा ने जो हदायतनामा जारी किया है वो क्या है और उसके अंदर कौन सी शिकें ऐसी हैं कि जिनके बारे में आप ये सोच रहे हैं कि उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जी सबूक साहब, 14 अप्रैल को पैमरा ने एक डायरेक्टिव जारी किया है रमज़ान ट्रांसमिशंस के हवाले से। देखिए, पैमरा जो है एक वो रेगुलेटरी बॉडी है और जब रेगुलेटरी बॉडी किसी भी किस्म का कोई डायरेक्टिव जारी करता है तो उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि रेगुलेटरी जो इदारे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रहे। इस वक्त तासुर ये दिया जा रहा है कि सिर्फ़ एक तबके को जो है वो साइड लाइन किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे मसाजिद के हवाले से SOPs हमारे सामने है, उसके हवाले से रोज़ाना टीवी चैनल पर गुफ्तगू होती है। लेकिन एक सवाल ये है सबूक साहब कि जब टीवी चैनल्स के अंदर बैठ के स्टूडियो के अंदर बैठ के मालकान ये कहते हैं कि देखें जी SOPs के ऊपर अमल नहीं हो रहा मसाजिद में, इबादत गाहों में, तो सवाल ये है कि जो पैमरा ने डायरेक्टिव जारी किया, ये मेरे हाथ में मैं दिखा सकता हूँ, 14 अप्रैल 2020 को रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से मां सवाए 2 या 3 चैनल्स के किसी भी चैनल के जो है वो इस डायरेक्टिव के ऊपर अमल नहीं कर रहा। और जो उससे भी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात ये है कि पैमरा ने अभी तक इसके ऊपर कोई इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश भी नहीं की और किसी किस्म का शो कॉज नोटिस भी किसी टीवी चैनल को जारी नहीं किया। सबूक साहब, मैं आपके साथ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगा। इसमें जो डायरेक्टिव रिगार्डिंग रमज़ान ट्रांसमिशन पैमरा ने जारी किया 14 अप्रैल 2020 को, इसमें कैटेगोरिकली कहा गया कि रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर जो है स्टूडियो के अंदर एक वक्त में सिर्फ एक गेस्ट बैठ सकता है। आप देखें, आप चूँकि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, सवाए 1 या 2 चैनल्स के अलावा हर चैनल के ऊपर जो है 3, 4 या 6 और 8 हज़रात मेहमान भी बैठे हुए हैं, तो पैमरा तो खामोश है। इसी तरह इस डायरेक्टिव में ये कहा गया है कि अगर 2 लोग को होस्ट कर रहे होंगे रमज़ान ट्रांसमिशन को तो उनके दरमियान 1 मीटर का कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई मिसाल वाज़ेह होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आम रूटीन में जिस तरह बैठते हैं उसी तरह बैठे में। इसमें वाज़ेह तौर पर इस SOP में ये कहा गया है कि किसी भी किस्म का इनाम घर नहीं मुनक्किद किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से पहले ही जो है वो समाज में इस वक्त एक गुर्बत सी बढ़ी हुई है, तो इससे एहसास कमतरी होगा, तो कोई भी टीवी चैनल इनाम घर या किसी किस्म का कोई इनाम नहीं दे सकता। इसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि कोई भी टीवी चैनल जो है वो बड़ा सेट नहीं रख सकता, ठीक
ٹھیک ہے، ایک مطلب ایک گیسٹ ہوگا، اس کے ساتھ آپ رمضان ٹرانسمیشن کریں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے ہاں نعت خوانی، اس کے علاوہ جو کوئز کمپٹیشن ہے یا تقاریری مقابلے ہیں، وہ کسی بھی قسم کے اسٹوڈیو کے اندر نہیں ہو سکتے۔ جو جدید اس وقت کے ذرائع ابلاغ ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اسٹوڈیو کے اندر نہیں ہو سکتا۔ سبوک صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ریگولیٹری باڈی اور پیمرا جیسی ریگولیٹری باڈی جہاں پر لوگ بیٹھ کے ہر وقت لوگوں کو اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں، پہلے تو ان اینکرز کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح لوگوں کو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں جب ہم خود ہی SOPs کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیمرا ہی اپنے ادارے کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتا تو پھر ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اگر ادارے اتنے ناکام ہیں تو پھر ہم باقی لوگوں سے کیا توقع کریں۔ بہت شکریہ مدثر لطیف عباسی صاحب، آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے جو پیمرا کی ہدایت نامہ ہے، پیمرا کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو بعض چینل فالو نہیں کر رہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر لوگوں کو اس بارے میں تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ جو حکومتی ہدایت نامہ ہے اس کو مانیں، تو سب سے پہلے ٹی وی چینلز کے جو اینکر حضرات ہیں انہیں بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ حکومتی ہدایات کو خصوصاً اس پینڈیمک کے حوالے سے، اس کرونا وائرس کے حوالے سے کس قدر ان کو فالو کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج ایک اور بڑی اہم خبر بھی آئی ہے سامنے۔ حکومت کا سوشل میڈیا پر اعتماد آئے روز بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے اپنا سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا اور انہوں نے پاکستانی یوتھ تک اپنا پیغام پہنچانے میں، اپنے ووٹر کو ایکٹیو کرنے میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کے اندر تحریک انصاف کی مقبولیت کو بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھرپور استعمال کیا سوشل میڈیا کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے جلسوں کے لیے بھی موبائل پر کال میسج آپ کو دیتے تھے، اور جہاں کہیں ان کا جلسہ ہوتا تھا الیکشن کے حوالے سے تو انہوں نے بھرپور استعمال کیا سوشل میڈیا کا۔ تو سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے بڑی تعداد میں جو حامی ہیں وہ موجود ہیں اور باقی جماعتوں کے بھی موجود ہیں، لیکن تحریک انصاف کے حامیوں کا بہرحال سوشل میڈیا پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک غلبہ ہے اور بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کی دنیا پہ راج کرتے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ ماہ جو یوٹیوبرز ہیں جو تحریک انصاف کی حمایت میں بڑے یوٹیوب پر بلاگ کرتے ہیں، ویلاگ کرتے ہیں، ان کو بلایا، ان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کی بڑی کھل کے بات چیت سنی۔ اور وہاں پر سوشل میڈیا نے ایک شکایت کی تھی وزیر اعظم سے، ان سے کہا کہ باقی صحافیوں کو تو ہر جگہ کی ایکسیس ہے، لیکن ہم جو یوٹیوبرز ہیں ہماری کہیں ایکسیس نہیں ہے۔ تو اس پر کیا کہتے ہیں، حکومت نے ایک ایکشن لیا اور ان یوٹیوبرز کو بھی حکومت تک رسائی دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور کہا کہ ان یوٹیوبرز کو جو انفارمیشن سروس اکیڈمی ہے وہاں پر ٹریننگ دی جائے گی، اور ان یوٹیوبرز کو PID کے ذریعے حکومت کے ساتھ رجسٹر کیا جائے گا، اور جو لوگ رجسٹر ہوں گے انہی کو اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ وہ حکومتی اداروں میں اور پارلیمنٹ کے اندر اور دیگر ایسی جگہوں پر جا کر ان کو ایکسیس میسر آ سکے گی، وہ وہاں تک جا سکیں گے۔ جو سابق وزیر اطلاعات ہیں فردوس عاشقوان صاحبہ، انہوں نے گزشتہ مہینے کہا تھا کہ جس طرح مین سٹریم میڈیا کو اشتہارات دیے جاتے ہیں اسی طریقے سے یوٹیوبرز کو بھی اشتہارات دیے جائیں گے۔ لیکن آج اس حوالے سے ہمارے دوست ہیں وسیم عباسی صاحب، اردو نیوز میں بڑے سینئر صحافی ہیں، اردو نیوز میں آج کل اردو نیوز سے منسلک ہیں، انہوں نے اس ساری خبر کو فائل کیا اردو نیوز پر۔ تو وسیم عباسی صاحب سے جانتے ہیں کہ اصل میں یوٹیوبرز کو حکومت کیسے استعمال میں لانا چاہ رہی ہے، اور انہوں نے جو ان سارے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ جب بات کی تو انہوں نے اس بارے میں کیا کہا۔ بہت شکریہ وسیم عباسی صاحب آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ یہ یوٹیوبرز کے ساتھ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، یہ اصل میں سارا ایشو ہے کیا؟ جی سبوک صاحب، گزشتہ ماہ چند یوٹیوبرز کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے ملاقات کے بعد اس وقت کی جو معاون خصوصی برائے اطلاعات تھیں ڈاکٹر فردوس عاشقوان، انہوں نے کہا تھا کہ اب حکومت مین سٹریم میڈیا کے ساتھ ساتھ یوٹیوبرز کو بھی اشتہارات دیا کرے گی، سرکاری اشتہارات۔ اس چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے اور کیا کرائٹیریا ہوگا یہ جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا تھا ڈاکٹر عثمان خالد صاحب سے اپنے اردو نیوز کی اسٹوری کے لیے، اور جو آج پبلش بھی ہوئی ہے۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو اشتہارات تو پر سے گورنمنٹ نہیں دے گی، بلکہ ان کو چند مراعات دی جائیں گی، ایسی مراعات کہ ان کو بھی گورنمنٹ کے فنکشنز تک ایکسیس ہو، ان کو بھی رسائی ہو، کہ PID کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہیں، منسٹر کی پریس کانفرنس ہوتی ہیں، پارلیمنٹ کے سیشنز ہوتے ہیں، اس طرح گورنمنٹ کے ایونٹس تک ان کو رسائی ہو تاکہ ان کے پاس بھی فرسٹ ہینڈ نالج ہو۔
یہ انہوں نے کہا. اور یوٹیوبرز کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ بھی چونکہ مین اسٹریم کا حصہ ہیں, وہ آج کل سوشل میڈیا کا انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پوٹینشیل کو بھی یوز کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یوٹیوب کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ اشتہارات تو ان کو پر کلک بھی مل جاتے ہیں, گوگل کی طرف سے مل جاتے ہیں, اس لیے گورنمنٹ کو ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ان کی امپارشیلٹی بھی متاثر ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ اشتہار دے گی, اس کے ساتھ آپ تجزیہ کریں گے تو لگے گا کہ یہ تجزیہ گورنمنٹ کی طرف سے اسپانسر کیا گیا اوبویسلی, جو کہ کسی بھی صحافی کے لیے ایک موت ہے, تو اس کی آزادی کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. تو یہ تو انہوں نے کہا نہیں ہوگا. البتہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, ٹریننگ دیں گے اور ان کی ایکسیس یقینی بنائیں گے. جیسے کہ PID کے ساتھ جرنلسٹ میں ہوں اور جرنلسٹ ہیں, ان سب کی ایکسیس ہوتی ہے, اس طرح ان کی بھی ہوا کرے گی. ایکسیس ہوتی ہے اس طرح ان کی بھی ہوا کرے گی. البتہ انہوں نے کہا جو انفلوئنسر ہیں, سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں, ولاگرز ہیں, جو کہ پاکستان کے امیج کو بلڈ کرنے کے لیے, جیسے کہ ٹورزم کے کوئی ویڈیوز بنائیں, کوئی ڈاکومنٹری بنائیں, ان کو گورنمنٹ جو ہے اسپانسر کرے گی. پہلے تو وہ اشتہاری ایجنسیوں کے ذریعے اسپانسر کیا جاتا, اب ان کو براہ راست فنڈنگ دی جائے گی, ان کے پروجیکٹس کی گورنمنٹ فنڈنگ کرے گی, تاکہ مڈل مین کا رول محدود ہو اور ان کو ڈائریکٹلی پیسے ملیں, گورنمنٹ کے پیسے ڈائریکٹلی ان کے پاس جائیں. تو یہ انہوں نے کہا. بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب چاہ رہی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا اور الٹرنیٹیو جو پلیٹ فارمز ہیں, یوٹیوب ہے, ان کو انکریج کرے اور ان کو کسی طریقے سے سپورٹ کیا جائے. تو بہت شکریہ وسیم عباسی صاحب, آپ نے بڑا تفصیلی طور پر بتایا کہ آپ کی کیا بات ہوئی ہے اور حکومت یوٹیوبرز کے ذریعے کیسے اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک طرح سے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, میں نے کل بھی کہا کہ پاکستان میں 700 سے زیادہ صحافی بے روزگار ہو چکے ہیں, میڈیا انڈسٹری کی چیخیں نکل گئی ہیں. پاکستان کے اندر 5 سے زیادہ ٹی وی چینل کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپریشن ختم کر دیے ہیں, کئی اخبارات بند ہو چکے ہیں. تو جہاں صحافیوں کے لیے ایک مشکل ٹائم ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے کئی بڑے صحافی اور بڑے سینئر صحافی جنہیں ملازمتوں سے نکال دیا گیا, مشکلات کی وجہ سے وہ اپنے چینلز میں اپنی جابز کو برقرار نہیں رکھ سکے, سینسرشپ کی نظر ہو گئے, انہوں نے بھی اپنے یوٹیوب چینل شروع کر دیے ہیں. لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر موجود رہے گا کہ کیا ان صحافیوں کو بھی حکومت اپنے ہاں اجازت دے گی کہ وہ آئیں اور حکومتی سرگرمیوں کو دیکھیں اور حکومتی سرگرمیوں کو کور کریں. بہرحال کیونکہ اس جو اقدام ہے اس سے کئی سوالات بھی پیدا ہوں گے اور کئی چیزیں بھی آگے بڑھیں گی, تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ حکومت آخر کن لوگوں کے ساتھ یہ سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتی ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز بھی ایک یوٹیوبر جو خاتون تھی ملیحہ ہاشمی صاحبہ, ان کو حکومت کا کیا کہتے ہیں ایک عہدے سے نوازا گیا. انہیں اگرچہ اس کی کوئی سیلری نہیں ہے, لیکن بہرحال انہیں ایک عہدے سے نوازا گیا ہے, اور ایک پوزیشن پر جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے اثرات اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں. لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ان کا مطلب ہے کہ وہ یوٹیوب پر موجود تھیں اور بڑی سخت گفتگو کرتی تھیں اور الزام تراشی وہ کرتی تھیں. تو اس طرح کی چیزیں بہرحال ایک سوال رہے گا کہ حکومت جو صحافت کا شعبہ ہے اس کے اندر ایک مزید تقسیم کرنے جا رہی ہے یا اس چیز شعبے کے اندر کوئی بہتریاں لانا چاہتی ہے. ایک اور ناظرین بڑی اہم خبر ہے, بظاہر تو بڑی چھوٹی سی خبر ہے لیکن پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے. وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں ایک معزز جج نے ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ ابھی تک ہماری سماعتوں میں گونج رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نظام عدل تقریباً ختم ہو کے رہ گیا ہے. یہ سوال اتنا اہم ہے, یہ جملہ اتنا اہم ہے کیونکہ یہ جملہ پاکستان کا کوئی سیاستدان نہیں کہہ رہا, یہ جملہ پاکستان کا کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, یہ جملہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا, کیونکہ عوام کو تو پہلے سے ہی ان باتوں پر اعتماد تھا کہ پاکستان میں نظام عدل ناکارہ ہو کے رہ چکا ہے. لیکن آج اس کی آواز سپریم کورٹ آف پاکستان سے گونجی ہے. یہ آواز وہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ جس ادارے کا کام لوگوں تک انصاف پہنچانا ہے, انصاف فراہم کرنا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کے حوالے سے ایسے ایسے اقدامات ہوئے, ایسے ایسے کام ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی. یہاں پر 2 بھائیوں کو سپریم کورٹ نے رہا کیا, لیکن پتہ چلا کہ ان 2 بھائیوں کو تو پھانسی دے دی گئی ہے. یہاں پر ایک شخص کی رہائی کے آرڈر جاری کیے گئے, لیکن جب اڈیالہ جیل میں اس کی رہائی کے لیے روپکار گئی تو پتہ چلا وہ تو جیل میں ہی فوت ہو چکا ہے. یہاں پر کئی بے گناہوں کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. یہاں پر عدالتی فیصلے ایسے بھی ہوئے جنہیں تاریخ نے جوڈیشل مرڈر کہا, عدالت کا عدالتی قتل قرار دیا, اور یہ کہنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے, وہ ججز ہی تھے. تو یہ بات بڑی اہم ہے
کہ جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد مبارک ہے کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو چل سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ جن معاشروں میں عدل نہیں ہوتا وہ معاشرے باقی نہیں رہتے۔ بہرحال یہ ایک سوال ہے جو آپ کے اور میرے ذہن پر دستک دیتا رہے گا کہ آخر کب اس ملک کے اندر عدل کا نظام آئے گا، انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ بہت شکریہ۔